अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात में भी मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। वोटर्स ने मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया, क्या तबसरा करेंगे? देखिए, मकबूजा कश्मीर में तो खैर बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था। मकबूजा कश्मीर के अलावा भी मोदी साहब का हाल बहुत पैड़ा है और तारीख़ भी इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। हुक्मरान और अवाम शाहसवार और घोड़े की मानंद होते हैं, ये याद रखना। और जो तारीख़ी सच्चाई है कि घोड़े मालिक के साथ मर जाया करते थे, ज़ख्मी होता था उसको उठा के सेफ जगह पे ले जाते थे और ये वो वगैरह। दोनों के दरमियान इसमें कोई बरतरी और बदतरी नहीं है कि जो सवार है वो बरतर है और वो कमतर है, नहीं। उन दोनों के दरमियान एक ख़ास तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। हमारा जो फ़लसफ़ा है दीन का, जो लॉजिक है कि जैसे हुक्मरान हों, जैसे अवाम हों वैसे हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। एक गौर करो, गधे का सवार गधे जैसा ही होगा, घोड़े का आला घोड़े का सवार फिर शाह सवार होगा। दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल की ज़मानत होते हैं। हम बहसीयत माशरा बहुत गए गुजरे लोग हैं, झूठे हैं, मुनाफिक हैं, हासिद हैं, मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं, चक्करबाजी करते हैं। ये सारा कुछ हमारे अंदर है। क्यों? चूँकि हमारा टॉप ऐसा है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ अगर जहरीली होगी तो नदियों में पानी जहरीला आएगा। मोदी साहब ने जो हरकत की है, उनका विज़न, मेरा ख्याल है जैसा उनका को बैकग्राउंड होगा वैसा ही उनका विज़न होगा। तो हम वतन होना हम मज़हब होने से कम नहीं है। ठीक। मुहावरा क्या है? सन ऑफ द सॉइल। अब मेरे इस तरफ अगर कोई क्रिश्चियन रह रहा है, इधर हिंदू रह रहा है, इधर साथ उसके किसी सरदार साहब का सिख का घर है, वो हम मज़हब होने के अलावा मेरे हम वतन, सन्स ऑफ द सॉइल, धरती के बेटे। अकीदा हमारा मुख्तलिफ है, लेकिन सन्स ऑफ द सॉइल का क्या मतलब हुआ? धरती के बेटे यानी भाई। मोदी ने क्या मंतक, नफ़रत को हवा दे के, खलीज पैदा करके मुसलमानों पे या बाकी अक़लियतों पे, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, मैंने कौन सा को ठेका लिया हुआ है, बाकियों के साथ मिसबिहेव करके उस आदमी ने अपने लिए, तारीख़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बदतरीन फैसला किया है। अशोका द ग्रेट वाला ज़माना तो आना नहीं, बाय गॉन इज बाय गॉन। वो तो कहानी ख़त्म हो गई, वो दुनिया ही नहीं रही, वो हालात बदल गए, वो एनवायरनमेंट बदल गए, वो ह्यूमन मटेरियल तब्दील हो गया, जोग्राफिया तब्दील हो गया। गोबरों पे, गोबर की पाथियों पे हंडियाएँ पकाने वालियाँ माशाल्लाह पूरे बरे सगीर में वो अब वो ढूंढती हैं, वो अवन शवन तो फलाने तो गैसें तो ये तो वो सारा, मुझे तो पता भी नहीं। टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन मोदी साहब की सुई पता नहीं कहाँ फंसी हुई है और विजन ना होने के बराबर। याद रखना, हमारे आका का सबको पता है, मैंने वो दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। जो माइनॉरिटीज़ थीं या जो गैर मुसलमान थे उनके साथ भी आसन सलूक। देखो बात सुनो, ये इंसाफ कहते हैं ना, अंधा होता है, तो इसका क्या मतलब है? कोई ये नहीं देखता ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई, इसके साथ मैं तरजीही सलूक करूँ, इसका नो। सन्स ऑफ द सॉइल, धरती के बेटे। वक्त पड़ता है तो फिर जो जिसका जो मज़हब भी हो वो अपनी अपनी धरती को डिफेंड करता है। वो हिंदू सिख ईसाई बुद्ध मुसलमान नहीं देखता। तो ये कांग्रेस में जो दोबारा जान पड़ी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसमें कांग्रेस वालों की मेहनत होगी डेफिनेटली, लेकिन इसका ज़्यादातर क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। True. उनकी अप्रोच को जाता है, उनकी सोच को जाता है, जो एक फादरली, एक आलीशान हुक्मरान की। देखो बात सुनो, आज तक किसी हिंदू ने अगर लिखा है तो मुझे बता दो कि शेर शाह सूरी बुरा हुक्मरान था। नो, गोरे भी उसकी तारीफ करते हैं, हिंदू भी उसकी तारीफ करते हैं, सिख भी उसकी तारीफ करते हैं। वजह क्या है?
وہ حکمران بدبخت ہوتا ہے. وہ ایک ایسے شاہ سوار کی طرح ہوتا ہے جو اپنی سواری کا دشمن ہوتا ہے. تو یہ سارا انڈیکیٹر ہے. آنے والے دنوں میں تاریخ دھتکارے گی بھی نہیں. آپ مجھے بتاؤ, میں 5-4 وزرائے اعظم کے پاکستان کے نام لیتا ہوں. آئی چندری گھر, مجھے تو آپ نہیں پتا کون تھا. کراچی میں اس کے نام پہ سڑک ہے. چھوڑو, یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی 5 سال میں مر جائے گا, کوئی 10 سال میں. آج کسی ٹین ایجر کو پوچھو کون ہے ملک امیر محمد خان, ایون ایوب خان کے بارے میں پوچھو. حالانکہ وہ بہت عمدہ اور بہتر ملک کے سربراہوں میں سے ایک بندہ تھا. نہیں ہوتا. بھٹو کو اس کی پھانسی امر کر گئی. اس ضیاء الحق بھی چونکہ بیچارہ ذہنی طور پہ پست آدمی تھا, اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. اس نے اپنے 2-4-10 سال کی گلوری کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. یہ بڑے لیڈروں کا کمال نہیں ہوتا. جارج واشنگٹن کو انہوں نے پھر کہا صدارہ, اس نے کہا چھوڑو یار, مجھے اور کوئی کام نہیں ہے, میں اپنا کھیتی باڑی کروں گا, اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزاروں گا, میری جان چھوڑو. یہ قبر کنارے پہنچ جاتے ہیں. تو مودی صاحب جو ہیں بیسیکلی یہ عوام کو اولاد کی طرح ٹریٹ کرنا, یہ سنز آف دا سوائل, میں نے تو نہیں یہ ٹرم بنائی. دھرتی کے بیٹے. بیٹے کیا ہوئے, اس کا مطلب بھائی ہیں آپس میں. آپ کا عقیدہ ایک اور چیز ہے. باقی جس دھرتی کے ساتھ مصیبت سے اذیت سے میں گزر رہا ہوں, چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, جو بندوبست نزدیک ہوتا جا رہا ہے میری تکلیف پڑتی جا رہی ہے. پاکستان تو دور کی بات, مجھے تو کیمپس کی نہر نہیں چھوڑتی, جس کے ساتھ میں ہاسٹلز میں 5 سال میں نے گزارے, وہی تو وہ نہیں جینے دیتی. تو یہ اس لیے مقبوضہ کشمیر میں ذلیل و خوار ہونا. تم لوگوں کے ساتھ برا کرو گے, تاریخ بھی تم پہ تھوک دے گی. یاد رکھنا, حمورابی کی مثالیں دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی مسلمان تھا, سکھ تھا, کوئی عیسائی تھا. وہ ہندو سکھ عیسائی بھی اس کی مثالیں دیتے ہیں. صدام حسین جیسے بدترین ڈکٹیٹر ہیں, اس کے فیوریٹ ترین بریگیڈ کا نام تھا حمورابی بریگیڈ. کیا تھا وہ؟ سبحان اللہ. چلیں چھوڑیں آپ نے ایک نریندر مودی. بالکل ٹھیک, آگے چلتے ہیں صاحب. آپ اکثر ہمیں قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کے عروج و زوال کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں, ذرا اس بارے میں بھی بتائیں. ہمارے ہاں جمہوریت کا لفظ جتنا ابیوز اور استعمال ہوتا ہے, جس کا کبھی وجود ہی نہیں رہا, ہم ان کو سیاستدان کہتے ہیں. ثبوت سادہ ہے, میں اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کر رہا. جہاں میرا ملک کھڑا ہے آج, اس میں میرا تمہارا کیا رول ہے مجھے بتا دیں, یا میرے ویورز کا جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کا کیا قصور ہے. ان کا صرف ایک ہی قصور ہے, میرا بھی وہی ہے, آپ کا بھی وہی ہے. تو آپ نے سیاسی پارٹی, پاکستان میں سیاسی پارٹی ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں. پاکستان میں جمہور کا بیڑا غرق ہو گیا. اب پھر جمہوریت, یہ فیشن ہے چند ہے. ویسے آئے ہوئے اچھے تصور ہیں, جہاں جہاں یہ کامیابی سے جمہوریت آئی, بہت اچھا. نیشن سٹیٹس یہ وہ سارا بہت اچھا ہے. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ جمہوریت کہتے ہو. اندازہ لگاؤ کون لوگ ہو. کوئی آگانا کو پیچھے ہے کہ خاندان چمڑے ہے. اور تم تو مغلیہ اور سلاطین دہلی کے دور میں ہو. باپ مر گیا, بیٹوں نے تلواریں نکال نہیں, واپس لاڑ باڑ کے وہی 2 4 10 خاندان نے. میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کیا ٹی وی پہ کوئی چل رہا تھا کہ کتنے خاندانوں نے یہ ملک اجاڑا ہے. یہ پتہ نہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے. یہ پوڈ کاسٹ, یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. پوڈ کاسٹ. اچھا, تو ہاں وہ اس طرح کا میں دیکھ رہا تھا پروگرام اس میں کوئی. اچھا, اب ایک اپروچ اس کا آپ دیکھ لو, جس کا میں نے جارج واشنگٹن, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا چھڈو یار میری جان چھاڑ دے, تو بندہ نہیں لبدا. اچھا, ادھر اقتدار کی ہوس ذوالفقار علی بھٹو کو, اچھا میں واحد آدمی ہیں, وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لیے میں نے جیلیں کاٹی اور بہت تکلیف کاٹی تھی. خیر,
مجیب کو زیادہ سیٹیں ملی تھیں لیکن ہوس اقتدار کا کوئی کیا کرے، اس میں کروڑا تھا، جمہور کی اکثریت اس کے ساتھ تھی، جو کہتے بھی ٹھیک ہے پھر تمہارا 6 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تم کون ہوتے ہو، میں ماما لگتا ہوں؟ اگر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس کے فیصلے کا احترام کرو، اس کو آپ ٹیمپرنگ شروع کر دیتے ہو، اس کے ساتھ اینگلنگ شروع کر دیتے ہو، کیا ہے یہ پیپلز پارٹی کا زوال؟ اچھا زوال نہیں ہے، کیوں؟ ضیاء الحق نے ایک درمیانے درجے کے کاروباری خاندان کا ایک بچہ پک کیا اور اس کو بلینک چیک دے دیا، کھلا وانٹ، بے لگام چھوڑ دیا، بلینک چیک، جو مرضی کرو، میرٹ کی پامالی، اقربا پروری، بہت پتہ نہیں کیا کیا کن کن اجاڑوں سے اٹھا کے جاؤ، کبھی ایل ڈی اے کا ریکارڈ، اسی لیے ریکارڈ چلتے رہے ہیں یہاں، تو اچھا وہ ریٹائرمنٹ دی ایج تھے پہنچے، پٹواری تھے، نائب تھے، اس طرح کا کام، کرمنلز۔ میں خود ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا، جب وہ بسیں بھر کے آ گئے، پتہ نہیں سیالہ یا کدھر ٹریننگ کے لیے گئے، انہوں نے کہا جی سانو تو پوسٹنگز دے، ساڈے کو نہیں ٹریننگ ہوندی، کر دی۔ یہ جعلی تھا، کام ختم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا کام اصلی تھا، وہ اپنے صوبے میں آج بھی تگڑے ہیں، یہاں ختم ہو گئے گی، چونکہ جو جن جنریشنز کو انہوں نے رجایا تھا، انہوں نے پاپولیرٹی نہیں تھی جو خریدی، وہ انہوں نے وفاداریاں خریدی لوگوں، ان کو ہیویلی اوبلائج کر کے۔ بھٹو کو بھی اس بات کی سزا ملی، پتہ نہیں 6 7ویں نمبر تھا ضیاء الحق، سوار خان نے منع بھی کیا تھا، لیکن اس نے کہا ابھی مسکین جہا ہے، برادری بھی یہی ماڑی جی ہے، مذہبی جہا بندہ ہے، چوک کے ملتا ہے، وہ گھٹنوں تک تو پہنچ جاتا تھا۔ وہ ایک دفعہ اچانک گھٹو داخل ہوا، ہاتھ میں سگریٹ تھا، نیچے میں ڈال کے جیب میں ہی پہنچا دیا۔ تو یہ اس طرح، اچھا یہ اب یہ بیسیکلی میں جینولی دیکھو، عمران خان زیادہ جوان تھا، اس کا ورلڈ کپ نیا تھا، اس کا شوکت خانم نیا تھا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی، بتاؤ مجھے کدھر گیا وہ گلیمر اور کلٹ؟ پیپلز پارٹی تو پہلے رول چکی تھی، یہ بھی رول گئے، جن نسلوں پہ احسان کیے تھے ان کے بچے جوان ہو گئے، خوشحال ہوئے، بہتر سکولنگ ہوئی، کوئی عقل آئی، انہوں نے کہا اے کتوں آ گئے، چمبڑ گئے سن، ختم۔ اس لیے ان کا دور دور تک پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ سے باہر اس کا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ کمپیریٹیولی جینون تھے، وہ جسے کلٹ یا کوئی فلانا کو ٹمکانا ہے، وہ نہ کو بھٹو شٹو، تو وہ تو بہرحال تمام تر ہوس اقتدار کے باوجود ہی واز اے بریلینٹ پالیٹیشین، ہی واز اے پولیٹیکل اینیمل۔ تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب، ہمارے یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں، میں تو نہیں مانتا، جمہوریت میں نہیں مانتا، ہے ہی نہیں ہے۔ باقی آپ نے نام کے ساتھ 2 4 اور لگا لو لفظ، اسلامی، کتنے کے مسلمان ہیں یار، کوئی تو تھوڑا سا خوف کریں، جن پہ صدقے واری جاتے ہیں ان کے 2 4 احکامات ہی مان لو۔ اس ملک میں سرسوں کا تیل خالص نہیں ملتا یار، عذاب الہی ہے، سرسوں بھجوا کے تو اس کو وہ کراؤ جو کولو شولو جو بھی ہوتا ہے، نہ بیسن نہ دودھ، 1.5 2 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور جائیدادیں ان کی گنی نہیں جاتی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب طرح کا چوں چوں کا مربع ہے، نہ سیاسی ہے، نہ انتظامی ہے، ہر بندہ ہر کام ہی کر رہا ہے۔ چلو حسن صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے زوال کی بات کی، تو پی ٹی آئی کے زوال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو بات سنو، جب تک یہ زیر عتاب ہے اس کو کوئی زوال نہیں، زندگی موت تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو کوئی زوال نہیں، یہ یاد رکھنا۔ یہ اقتدار میں آ جائیں ان لیس دین 2 years، حشر دیکھ لینا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس ملک کے بہت سے معاملات ایسی جگہ پہ، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اخلاقیات سے لے کے آپ کی اقتصادیات تک کچھ بھی ٹھکانے پہ نہیں ہے، کوئی آئے گا تو کیا کر لے گا، اور یہ آزمائے ہوئے ہیں۔
یہی نہیں سے ملتے جلتے لوگ ہوں گے. وہ اقتدار میں آئے 2 سال بعد. او بھائی میں 1 سال 3 مہینے ہوئے تھے یا 2 مہینے ہوئے تھے, پاکستان کے لیڈنگ کالمسٹ نے لکھا کہ یار حسن نثار بھی چیف بیٹھا ہے. میں نے شروع کیا تھا, میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کڑ رہے ہیں, غصے میں ہیں, فلانا ہیں, اور جینون ان کے پاس ریزن کیا ہونی ہے. تب بھی کیا شروع ہو گیا تھا, وہ زوال ہی تھا. یہ حادثہ نہ اگر ہوتا تو 1 سال بعد لوگوں نے نکال دینا تھا. ایسے نہیں, بالکل نہیں. زیر عتاب لوگوں کا ایک اور طرح کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے. میرٹ شہر تو ہمارے یہاں ہے ہی کوئی نہیں نا. ہم تو کسی کو زیر عتاب دیکھ کے تو ایویں رونا شروع, جذباتی سے ان پڑھ سے لوگ ہیں اس کے, اس لیے اس کو چھوڑو. کوئی اس کا مستقبل بڑا محفوظ ہے, یاد رکھنا. اور کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے, اس کے بعد پتہ نہیں مستقبل. مجھے نہیں پتہ لیگل پوزیشن کیا ہے. صحیح. کل کو الٹی سیدھی ہوتی ہے تو بیٹا آگے اس کا جھنڈا اٹھا لے گا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں گرینڈ جرگہ کا انعقاد کیا گیا, جس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر فیصل کریم کنڈی نے کی. اس موقع پر علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ اختلافات کے باوجود اکٹھے بیٹھے مسئلے کا حل نکالیں گے, تجاویز کا احترام کیا جائے گا, جبکہ گورنر نے کہا کہ متحد ہو کر صوبے کو امن دینا ہوگا. دیکھو یہ ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں, اچھی لگتی ہیں اگر ان پہ عمل ہو. اگر یہ وہی ہے, روٹی کپڑا مکان ہی ہے اور قرض اتارو ملک سنوارو, یہ وہی, پھر تو فضول ہے, ڈائلاگ بازی ہے, پتہ لگ جائے گا تو. لیکن اگر اس پہ عمل ہو تو میں سمجھوں گا کہ یہ پاکستانی عوام کے صحیح دوست اور ہمدرد ہیں. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, ہونا ہی یہ چاہیے. سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا بھائی. دشمنوں کے ساتھ مکالمہ چلتا ہے, یا تو نہ کوئی کسی کا دوست ہے نہ دشمن ہے. یہ موقع پرست لوگ ہیں. صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دی لائن ہارٹ جیسے لوگوں کے درمیان بھی مکالمہ جاری رہتا تھا. تو یہ کیسی ایسی بات آ گئی. اگر یہ اس پہ یہ عمل کرتے ہیں, چند دنوں میں کھل جائے گا کام. تو میں سمجھوں گا کہ یہ واقعی عوام دوست لوگ ہیں, قابل احترام لوگ ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت پازیٹیو بات. اور ملک دیکھو, بات سنو, میری آپ کی دشمنی بھی اگر ہو گئی ہے کسی وجہ سے, ہم ایک بیڑی کے سوار ہیں, اس میں چھید تو نہ کرو. اگر وہ کشتی ڈوبی تو ساتھ دونوں ہی فرق. ملک کا حال ٹھیک نہیں ہے. یہ ایم ہی قرض آ رہا ہے, قرض جا رہا ہے, اور کیا تم نے جو دینا ہے کبھی اس کا سوچو. اٹس مائنڈ باگلنگ. یہ مل جل کے ایک فضا بناؤ ملک میں, تو پھر تو ہو سکتا ہے بات بہت اچھی ہے اپیرنٹلی. لیکن مجھے خوف آتا ہے. اب یقین کرو پاکستان میں کوئی اچھی بات ہو تو مجھے عجیب سا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے پھر گھبرا جاتا ہے. سو اس کا انتظار کر لیتے ہیں. ویری ٹرو. 2 ہفتے انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے صحت زندگی دی تو اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. ریزرویشنز ہیں میری. بات بہت اچھی ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران پولیس آفیسر سے پوچھا کہ ایس ایچ او کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے, وہ اسلام آباد میں ایک گھر کیسے بناتا ہے, کیا اسے فرشتے پیسے دیتے ہیں؟ یار آپ اصلی بات بھول گئے ہو. یہ میں نے بھی پڑھا ہے, چونکہ اتفاق سے میں سارے اخبار پڑھنے کی مشقت مجھے صبح, میرا پہلا کام یہ ہے. جج صاحب نے ان سیکٹرز کے نام بھی لیے ہیں کہ فلاں سیکٹر اور فلاں سیکٹر میں, سیکٹر میں فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ مہنگے ترین سیکٹرز میں سے آتے ہیں. اچھا, اب جج صاحب کے اور ایس ایچ او کے درمیان یہ جو مکالمہ ہے, یہ ایک جملے میں, مختصر ترین جملے میں پاکستان کی تاریخ ہے. جس دن اس ملک میں کوئی ایسا بندہ آیا جس نے اس سوال کو میکرو لیول پہ اٹھایا کہ بیرون ملک تمہاری جائیدادیں کھربوں ڈالروں کی ہیں, وہ کہاں سے آئی ہیں. لیکن پھر وہ یہ نان سینس بھی نہ سنیں کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا.
واہ، اس طرح کا جواب دے کے پاکستان میں ہی زندہ رہا جا سکتا ہے. یہ تو ایل کپون سے بڑھ کے، لیکن یہ پورے پاکستان کی تاریخ جھوٹ پہ کھڑا ہوا، منافقت پہ کھڑا ہوا نظام ہے. مہنگائی کا حال دیکھو، لوگوں کی تنخواہیں دیکھو، 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے پرکس پریولیجز سب ڈال لو. یہ سارے ان کے جو کیا جی او آرز، یہ ان کی فیسلٹیز اور فلانا ٹمکانا، یہ بھی مفت، وہ سارا کچھ ڈال لو. مجھے ان کا لائف سٹائل جسٹیفائی کر کے دکھا دو، سوائے ان لوگوں کے جن میں سے کسی کا گھرانہ تگڑا تھا یا اس کا سسرال تگڑا ہے. ایکسیپشنز ہوں گی. سول سروس میں ہمارے اپنے بڑے دوست تھے، اب تو ریٹائر شٹائر ہو گئے، بڑے بڑے متمول گھروں سے بھی تھے، بھوکے ننگے بھی بالکل تھے. اب جس کا بیک گراؤنڈ ہے، جس نے باپ سے جائیداد اور سارا کچھ وٹ ایور انہیریٹ کیا ہے، یا اس کی بیوی کا خاندان بہت تگڑا ہے، ان کو نکال کے مجھے بتا دو. اب بات سنو، صفدر تھے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایس ایم بی آر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، صفدر جاوید، ہمارا بہت پیارا فرشتوں جیسا دوست. وہ کمشنر پرتانی راول پنڈی، وہ ریٹائر شٹائر ہو گئے، پہلے پنجاب میں بھی وہ رہیں. تو اس صفدر کے گھر گئے تو وہ ادھر پنڈی کمشنر صاحب چٹے چاولاں دے اتنے پا کے نہ پتہ نہیں دہی یا دودھ کھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تیری طبیعت خراب ہونے کی، طبیعت نہیں خراب، میرے حالات خراب نے، میں اس سے آگے میں کھا نہیں سکتا. چونکہ وہ ٹاپ ٹو ٹو ایک آنسٹ آدمی تھا. ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ تو ڈھونڈے سے ہی ملتے ہیں. اصل اوقات یہ ہے. باقی یہ جو جج صاحب نے ایس ایچ او سے پوچھا ہے، یہ تو اس ملک کے ہر بندے سے پوچھنا بنتا ہے، خاص طور پہ سیاستدانوں سے، اور خاص طور پہ آپ کے سول سرونٹ سے. باہر ان کی جائیدادیں دیکھو، پولیس ہو یا پٹوار خانہ، یہ جو بھی لوگ ہیں. دیکھو بات سنو، میرے کالے کال، میری ایک کتاب ہے، اس میں میں نے ایک کالا کال سناتا ہوں آپ کو جی. کہ جو کمزور ہے وہ اشارہ توڑتا ہے ٹریفک کا، جو طاقتور ہے وہ آئین توڑ دیتا ہے. ختم. دس از واٹ یور کنٹری از. یہ جو جج صاحب کا سوال ہے، یہ اس ملک کا بنیادی سوال ہے، بنیادی تعارف ہے. یاد رکھنا. کبھی سروے تو کر کے دیکھو جا کے، کون کون کہاں کہاں کتنا ٹیکس پلانا. آئے تھے جی ہم تو بڑے یوں تھے بوں تھے. اچھا، وہ جس سال جہاں بندہ جس سال آیا ہے پالیٹکس، اس کے بعد پالیٹکس تو ہول ٹائم کام ہے بھائی. یہ ہم لوگوں کے کام جیسا ہے کہ صبح اخباریں آتے ہی آپ کا دن شروع ہو جاتا ہے. یہ اس سال ان لوگوں نے کتنا ٹیکس دیا، ختم. جو ارب پتیوں کی اولادیں ہونا کلیم کرتے ہیں اور فلانا جھوٹ کے پلندے، جس سال جو آدمی پالیٹکس میں آیا اس کی برتھ کیا تھی. اچھا، اس کے بعد اگر بڑی ہے تو سال بسال آؤ، اور نہیں ہونا. اس کے لیے کہ مصطفیٰ کمال چاہیے. بے شک حسن صاحب. آگے چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق وزارت خزانہ کی طرف سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ جولائی 2025 سے زرعی آمدن پر ٹیکس لگے گا. اچھا دیکھو، میں ایک بات بتاؤں، میں آئی واز ویری ینگ، آئی واز ان مائی 20s. مجھے نا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں آتا کیا لیٹرل انٹری، یہ پتہ نہیں کیا. میں 18ویں گریڈ کے سیلنگ پہ مجھے لے گئے، اور پروونشل کوآرڈینیشن کا اور یہ سارا ان کی پبلیکیشن، سمیٹار انگریزی کا میگزین، السیف اردو کا میگزین، اس طرح کا ایک بڑا ایمبیشس پلان. خیر، اس زمانے میں خبر آئی کہ سرداری نظام بلوچستان سے ختم ہو گیا. میرے جیسے چول نے لکھا، کوئی خبر آئی تھی، عقل بھی نہیں تھی. سرداری نظام سولی پر. تو مجھے کسی بزرگ نے، بزرگ بھی کیا، محمد بشیر، یہ جو بشرا نہیں ہیں، بشرا انصاری کے والد، انہوں نے کہا پتر تیرا دماغ خراب ہے، سرداری نظام کتنے نہیں جانا، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے.
भुट्टो के दिनों की बात कर रहा हूं. एज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी आई वॉज टोल्ड कि बेटा तू केड़े चक्कर च पै गया, एडा बड़ा आर्टिकल. अच्छा क्या हुआ? अच्छा भुट्टो की लैंड रिफॉर्म्स किधर गई? अब ये जो काम होना है इनके से किसी का नीयतें नहीं है. वो अपना सारा कुछ अपने कमियों मदारियों जो मदारे शदारे ये वो लगड़ लपेट पता नहीं को मुंशी शुंशी उनके नाम पे अलहदा करके सारी रजिस्ट्रियाँ अपने पास रख लेंगे, चूँकि उनकी शारक तो वैसे ही उनके एड़ियों के नीचे होती है. अब इसमें से कुछ निकलता है तो देखेंगे, अदरवाइज ये वैसा ही है, रोटी कपड़ा मकान, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वैसा ही है ये. इस पे अमल हो भाई. जहाँ जज SHO की तनख्वाह पूछता है और परेशान है तो अंदाज़ा लगाओ इन पे हाथ, इनके तो गाटे ही इतने इतने बड़े हैं. इस मुल्क में इंसाफ के बाजुओं से लंबे और चौड़े इनके गाटे हैं, कख भी नहीं निकलना. और अगर कुछ निकलता है तो यूं देखो तकदीर बदलती मुल्क पटड़ी पे आ जाएगा. लेकिन आना नहीं है, मुझे पता है. बादशाह बड़े बड़े रकबे इधर उधर बांट बूंट के कागजी हेरा फेरियाँ ये वो सारा कर करा के फारिग कर देंगे. एवं 2-4-5% का कुछ शायद किसी को 1-2% का वो मुंह दिखाई के लिए हमने को बड़ी तोप चलाई. कुछ भी नहीं, मिले हुए हैं, मखसूस लोग हैं, मखसूस जहनीतें हैं, मखसूस मिजाज हैं, मखसूस टारगेट्स हैं. मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं. ये मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, ये मैं किसी का शेर कोट कर रहा हूं. मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं. इस मुल्क में अगर वो 2, 4, 10, 20 दर्द दिल रखने वाले होंगे, जो कि यकीनन हैं, लेकिन वो इतनी छोटी माइनॉरिटी है, इनका बिगाड़ कुछ नहीं सकती. सही. चलें. ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक. हसन साहब, बहुत सारी बुरी खबरों के बाद अब एक अच्छी खबर. श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए. 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को चार्टर तैयारे पर लाया गया. वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस अमल को यकीनी बनाने में ज़ाती दिलचस्पी ली, जबकि वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने श्रीलंका से पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के खराजात बर्दाश्त किए. मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपने 50 साल सहाफ़ती करियर में ऐसा मुशाहिदा किया कि किसी सियासतदान ने अपनी जेब से पाकिस्तानियों के लिए कुछ किया हो? देखो बात सुनो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हमेशा नहीं करता लेकिन अक्सर करता हूँ, कि जब मैं इनको सारे चोर चकार कहता हूँ ना, इनको खुद गर्ज कहता हूँ, हवस इक़्तिदार के मारे हुए कहता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ एक्सेप्शंस होती हैं. हमेशा नहीं, चलो 50% मैं कहता हूँ. मेरे ज़हन में उस वक्त इसी किस्म के लोग होते हैं. अब्दुल अलीम खान, मलक मेराज खालद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, बेनियाज. उनके पास था ही कुछ नहीं ना, उन्होंने बनाया. वो इदारे बड़े बड़े खड़े कर गए हैं. वो खुद तो मुझे पता है बहुत बहुत अच्छी तरह. उनका बेटा ज़ुबैर खालिद, जाओ जाके पूछो, कख भी नहीं. अच्छा, नवाबजादा नसरुल्लाह, काजी हुसैन अहमद, मेरी तो एक ही इकलौती बेटी के कानों में अजान काजी साहब ने दी है. सुभान अल्लाह. राजा ज़फ़रुल्लाह को गए, रज़ा रबानी, अंकल अता रबानी के बेटे, चौधरी एतजाज़ हसन, और भी होंगे. तो अब्दुल अलीम खान के तो अमराज में ये शामिल है. ये आदतें होती हैं अपनी अपनी, कुछ लोगों की आदतें. एक होता है उनका एक अपना कोई सिलसिला. वो जाके इधर वो क्या, वो कई साल पहले, उस वक्त तो बुराई हाल था, कभी नैब तो कभी फलां. तो ये जो जेल है कोट लखपत जेल, उसमें जाके देखो ज़रा क्या हुआ. जा रहा है उस आदमी ने कभी हवाला भी दिया हो. तो ये देखो बात सुनो, मैंने एक दफ़ा एक आईजी थे ये मोटरवे के, तो वो बहुत दयानतदार और ये वो. तो मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा ये तुम जैसे जो चंद 1, 2, 4% वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जो दयानतदार लोग हैं, उनकी वजह से ये मुल्क खड़ा है. 2, 4, 10 दाने हर जगह काम के हैं, बिल्कुल, लेकिन वो माइनॉरिटी में. एक पाक टी हाउस में एक सेशन जज आया करते थे, मैं नाम भूल गया,
میرا ان کے ساتھ کو سلام دعا بھی نہیں تھی. اس بندے کے کالر پھٹے ہوتے تھے. ہم کو چوروں کا ہی معاشرہ نہیں ہے, ہمارے اندر اچھے لوگ ہیں لیکن اتنے نہیں. جیسے کمپنی میں جس کے شیئرز 51%, 50 سے زیادہ ہوں گے, وہ کمپنی اس کے حوالے سے پہچانی جائے گی. ہیل بی کالنگ دا شاٹس. معاشرہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اسکینڈینیویا میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا کینیڈا میں جرائم نہیں ہوتے. جہاں انسان ہوگا جرم بھی ہوگا, گناہ بھی ہوگا, لیکن اس کی ایک اس کا ایک لمٹ ہوتی ہے. یہاں چونکہ وہ نہیں ہے, اس لیے باقی کسی نے کیا کرنا ہے. مختلف اخبارات کی رپورٹنگ کے مطابق عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کا پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہے. پاکستان میں اگلے سال مہنگائی کم ہو کر 9% کے سنگل ڈیجٹ پر آ جائے گی. پاکستان میں رواں سال شرح غربت بڑھ کر 40.5 تک جانے کا امکان ہے, جبکہ پچھلے سال 40.2 تھی. پاکستان کی نوجوان نسل کو سالانہ 16 لاکھ نوکریوں کی ضرورت ہے, جبکہ مارکیٹ میں اتنی نوکریاں دستیاب نہیں. اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کا ماہرانہ تبصرہ. دیکھو, پہلی بات یہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں نہ ہونے کے برابر, چونکہ میں نے تو پھر پریکٹس نہیں کیا زندگی میں, اس لیے میرا کوئی تبصرہ ماہرانہ وغیرہ نہیں ہو سکتا. اسی میں آپ کا جواب موجود ہے کہ پاکستان میں رواں سال شرح غربت بڑھ کے 40.5, جو پچھلے سال 40.2. اچھا, تو کیا بات بڑی ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے یار, پاکستان میں تو سینگ از بلیونگ. پکے گا تو پھوٹے گا, پھوٹے گا تو سب دیکھ لیں گے. ہونا نہیں ہے یہ. پاکستان میں جب تک جوہری بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی, مجھے تو نہیں, ہو جائے دیکھ لیں گے. اللہ آپ کو بھی صحت زندگی دے, آپ کے صدقے ہمیں دے, تو دیکھ لیں گے. رپورٹوں میں یعنی کاغذوں کے پلندوں میں کیا ہے اور اس ملک کے زمینی حقائق کیا کہہ رہے ہیں, میں ادھر سنوں کہ ادھر سنوں. کان پھاڑ دینے والا شور ہے ہر طرف. یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا. چلو, یہ پاکستان اور رپورٹنگ تو فلونے تھے, یہ تو وہ ان کے اعداد و شمار. دیکھو, مشتاق یوسفی بہت بڑے مداح نگار تھے, سب سے بڑے تھے غالباً. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ, ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ, اس سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار. تو جو آپ بات کر رہے ہو بھائی, یہ انہی کے ہیں, چھوڑو. جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں حسن صاحب. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق شاہدرہ سے گجو متا تک چلنے والی میٹرو بس سروس کو ایک سال کے دوران 28 حادثات پیش آئے. ہر حادثے کے بعد شروع ہونے والی انکوائری راستے میں ہی دم توڑ گئی. میٹرو بس سروس کے نا تجربہ کا ڈرائیورز, خستہ حال انفراسٹرکچر, مسافروں کے لیے وبال جان. میٹرو اسٹیشنز پر آوارہ لڑکوں کے گروپوں کی خواتین کو ہراساں کرنے کی شکایات بھی عام ہیں. 23 خراب ہونے والی بسوں کو میٹرو بس ڈپو میں کھڑا کر دیا گیا. دیکھو بات سنو, یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, 28 حادثات, میٹرو بس لاوارث ہے, چونکہ یہ سرکاری پروجیکٹ تھا. لاوارث, اس کا نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا. کسی کا یہ ذاتی کاروبار ہوتا تو آج سمجھ جاتی. ٹھیک ہے, آگے چلو. 23 خراب ہونے والی بسوں کو, اوے یہاں تو ایمبولینسز خراب کی جاتی ہیں تاکہ جو ہاسپٹل کی ایمبولینس ہے وہ پھر لوگوں کو پرائیویٹ لینا پڑے, اور پھر لینے والے اپنا روکڑا بناتے ہیں. بات سنو, میرا ایک آنکھوں کی میرا ایک پرابلم تھا, سرجری. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم میں سے اتنے % لوگ صرف حاضری لگاتے ہیں اور کام کرتے ہیں کہاں, پرائیویٹ ہاسپٹلز. کیسا ہے, ذاتی تجربہ میرا. میری دونوں آنکھوں کا وہ ہوا, پروسیجر ہوا تھا کوئی مہینے کے پہلے, ایک آنکھ کا پھر دوسری کا. تو اس طرح کے. اچھا, 28 حادثات. اچھا, ہر حادثے کے بعد شروع ہونے والی انکوائری راستے میں ہی دم توڑ جاتی ہے. یہاں سارا کچھ راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے کہ انصاف راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے. ان کو سزائیں نہیں ملتی. ایک فلم ہے دیکھنا, اس کا نام ہے ڈارک جسٹس, دا ڈارک جسٹس. ایک جج کی, ظاہر ہے اٹ از اے مووی, کہانی ہے. ایک جج کو ذاتی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ عدالت میں یہ جو کھڑا ہے یہ مجرم ہے, لیکن وہ تو وکیلوں کی بحث پہ اس نے فیصلہ کرنا, تو کر کے پھر راتوں کو بھیس بدل کے وہ خود سزا دیتا ہے. تو یہ تو کہانیوں میں ہی ہو سکتا ہے نا, پاکستان کی کہانی میں اس کا کوئی. دیکھو, ہر شعبہ, آپ نے کہا نا کہ میٹرو بس
डिपो में खड़ा कर दिया गया, 23 खराब होने वाली, किसी दर्द दिल किसी की जाती होती तो खड़ा कर देते। इस मुल्क का हर शोबा ही खड़ा है। अगर कुछ बैठा है तो ये मुल्क है, मुल्क बैठा हुआ है, बाकी सब कुछ खड़ा है। एक महकमे की वारदात नहीं, हर महकमे की कहानी है। और मैंने तो अपनी तरफ से, मेरा रब मुझे माफ़ करे, मैंने तो जिन चीज़ों को सपोर्ट किया, जिनको अपोज किया, मुझे पता था ये वोट नोट बनाओ प्रोग्राम है। वोट बैंक बढ़ेगा तो नोट बैंक बढ़ेगा, खत्म। असल में नहीं। बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, बेबसी की इंतहा। पाकिस्तान में प्राइमरी तालीम जो भी दी जा रही है, इस जैसी इर्रेलेवेंट, आउटडेटेड तालीम का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि तुम मुस्तकबिल की जो इमारत खड़ी कर रहे हो, ये बच्चे उसकी ईंटें हैं, वो सारी टेढ़ी हैं, कमजोर हैं, नमक के डलों के ऊपर खड़ा कर रहे हो तुम। तुम्हारा जो प्राइमरी लेवल तक का है, जहां बुनियाद पड़ती है। और बात सुनो, जूस में एक रिवाज है कि औरत जो ही प्रेग्नेंट होती है, उसको पढ़ाना लिखाना फलाना टमकाना पता नहीं क्या क्या शुरू करा देते हैं। आमतौर पर एक तस्वुर है कि वो जिसकी तस्वीर अगर बाप की सामने लगी है, कोई नाना की लगी है, दादा, तो वो एक प्रेग्नेंट वुमन वो तस्वीर देखती है तो वो बच्चे की शक्ल वगैरह पे है। वो तो जब कोई यहूदी खातून माँ बनने के प्रोसेस में होती है तो जाके पढ़ लो किताबों में वो करते क्या हैं। तुम क्या कर रहे हो? प्राइमरी, ये पत्थर के जमाने के निसाब हैं तुम्हारे। क्या पढ़ा रहे हो उनको? किस तरह पढ़ा रहे हो? उसको छोड़ो, पढ़ा क्या रहे हो उसी पे ही गौर कर लो कभी। लेकिन नहीं, ये चलते फिरते पेट हैं, ये ओजड़ियां हैं जिनको टांगे लगी हुई हैं। इधर वाला काम कोई नहीं है। चलें। बिल्कुल दरुस्त खासा साहब, इसी नोट पर प्रोग्राम की क्लोजिंग करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज़।